अस्सलाम वालेकुम दोस्तान मोहतरम। मैं हूं आपका प्रोफेसर मज़रुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं पीएफजी लाइव स्ट्रीम। दोस्तान मोहतरम, आज हमारे इस लाइव सेशन का मौजू है ट्रेड विद ईरान एंड पाकिस्तानी न्यू बिजनेसमैन। इस पर तो गुफ्तगू होगी और साथ साथ आप दोस्तों के सवालात के जवाबात भी साथ साथ हम इनको देंगे। मैं जो शुरू में बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, आप ईरान ट्रेड को मजाक ना समझें। ईरान इस वक्त ग्रो कर रहा है और मुझे बेशुमार सवालात आ रहे हैं जिसमें अजीब व गरीब सवाल पेश मुझे सेंड किए जा रहे हैं, जिसमें से एक दो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया कि जनाब, मेरे पास 2 लाख रुपया है, तो क्या मैं ईरान के साथ ट्रेड कर सकता हूं? इसके लिए मैंने पिछली अपनी लाइव स्ट्रीम में तफसील के साथ जिक्र किया था और अपनी वीडियो में बारहा दफ़ा कहा है। तो इस सवाल का जवाब मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी वीडियो देखें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक दोस्त ने जो ये सवाल किया और इस तरह के कई दोस्तों ने इससे मिले जुले सवाल किए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उस दोस्त ने मुझे कहा कि आप कहते हैं, प्रोफेसर साहब, आप कहते हैं कि ईरान के साथ कानूनी तिजारत करें, तो कानूनी तिजारत हम कैसे करें जबकि ईरान के साथ कानूनी तिजारत तो हो ही नहीं रही और हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वजह ये बताते हैं कि यूएस सैंक्शंस लगी हुई हैं और ईरान को पराया नेशन और पराया स्टेट, जैसे आपने भी कहा था, डिक्लेयर है। कोई गैर मुल्की बैंक ईरान के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि लेटर ऑफ क्रेडिट पे ईरान के साथ बिजनेस ही नहीं होता, रिमिटेंस नहीं आ रही। और एक सबसे बड़ा खतरनाक बात वो ये है कि इस रूट पर दहशत गर्दी है, और उससे भी बड़ी बात खतरनाक ये है कि अमेरिका और इसराइल के साथ इनकी जंग लगी हुई है। तो ईरान के साथ ट्रेड कैसे किया जाए, और वो भी कानूनी आप कह रहे हैं। इस दोस्त की बात में बेशक वजन है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसको मैं ये जवाब देने के लिए आज इस लाइव प्रोग्राम में हमने इनके सवाल का जवाब देने का प्रोग्राम रखा। देखें मोहतरम, ये जो तेहरान में 7th ईरान एक्सपो 2025 का इनेकाद हुआ है 28 अप्रैल से 2 मई तक, और जिसमें 200 ईरानी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और दुनिया भर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन वफूद की शक्ल में इस एक्सपो में शमूलियत इख्तियार की है। क्या ये बेवकूफ़ हैं? उनको नहीं पता जो आप सोच रहे हैं कि ईरान के पराया नेशन है, ईरान पराया स्टेट है और अमेरिका के साथ जंग है और इसराइल के साथ जंग है और दहशत गर्दी है। तो ये जो बिजनेसमैन वहाँ पे दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इस एक्सपो को अटेंड करने के लिए आए हैं, क्या इनके इल्म में नहीं है?
جو آپ کے علم میں ہے. محترم، ایران اس وقت گرو کر رہا ہے. ایران اس وقت بہترین اپنی پروڈکشنز کو اور شیڈو نیٹ ورک کے ذریعے وہ دنیا بھر میں اپنی مصنوعات ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ اس کی اسٹریٹجی ہے. بے شک یہ سب کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا رہا ہے. اس کو تو ذرا دیکھیں نا. میں اس میں تھوڑی سی کوئی ٹیکنیکل سی پرابلم ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو درست کر لوں، تو پھر آپ سے اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی، یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی چونکہ مجھے اتنا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ یہ لائیو اسٹریم بھی اس کو مینیج کرنا سیکھ جاؤں گا، اور آپ دوستوں سے بھی مشورہ کروں گا. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ جو اتنے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے وفود تہران پہنچے ہیں اور اس 7th ایکسپو کو انہوں نے اٹینڈ کیا، کیا ان کے علم میں نہیں ہے یہ باتیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ محترم، ایران کی اکانومی کو اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں مفصل ڈاکومنٹری میں بتایا ہے اور پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ ایران کس طرح گرو کر رہا ہے. اور جناب، یہ ایران پرایا نیشن ہونے کے باوجود، پرایا اسٹیٹ ہونے کے باوجود، ایرانی یو ایس سینکشنز لگنے کے باوجود، یہ اس وقت گرو اتنا کر رہا ہے کہ پاکستان، اگر یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جوید چودھری کے الفاظ ہیں جو جرنلسٹ ہے. وہ ایران 15 دن کے لیے ہو کے آیا تھا اور ان کے بزنس فری زون کو اٹینڈ کر کے آیا تھا، اور واپس آ کے اس نے کہا تھا پاکستان اگر اپنی رفتار کو 2 گنا اور 3 گنا بھی کر دے تو ایران کو پکڑنے کے لیے ہمیں 300 سال چاہیے. یعنی اتنا آگے چلا گیا. وہ آپ سے نہیں ابھی پکڑا جائے گا. اگر آج اس کے اوپر سینکشنز آپ ختم کر دیں تو پھر دیکھیں، یہ دنیا بھر سے نہیں پکڑا جائے گا. اور چائنا کے ساتھ، جو چائنا نے اپنی اکنامکس کو اس وقت موزے تنگ جو ان کے چیئرمین تھے، اس کے بعد اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو چائنیز نے یوں نیچے سے اٹھا کے اوپر لے گیا. اور جو اس وقت دنیا بھر میں جاپان چھایا ہوا تھا، اس کے اوپر اسی کی پروڈکٹ جو 20 روپے کی تھی، تو چائنا سیم پروڈکٹ بنا کے 5 روپے کی دے رہا تھا. اور دنیا بھر میں چائنا آج تک چائنا کی پروڈکٹ جو ہے نا، یہ ایران چائنا کا دوست بن گیا ہے، اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر رہا ہے اور چائنا کو اپنی دوستی میں لا رہا ہے، چائنا اس کو دوستی میں لا رہا ہے. وہ پولیٹیکل باتیں علیحدہ ہیں کہ وہ چائنا بھی امریکہ کا دشمن ہے، روس بھی امریکہ کا دشمن ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اور ایران بھی. تو پھر دشمن کا دشمن وہ دوست ہوتا ہے. تو یہ پالیسی اسٹریٹجی، یہ انٹرنیشنل خارجہ پالیسی ہے انہی کی. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں تو ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں.
کہ جناب ٹریڈ آپ کریں گے. میں ساتھ ساتھ دوستوں کے سوالات کا جواب بھی دے رہا ہوں. تو یہ محمد عاطف صاحب ہیں ماشاء اللہ جی، اور مدثر رضا صاحب ہیں. بہت شکریہ جی مدثر رضا صاحب. تو جناب محترم، ہم اپنی بات کو اب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ ود ایران اینڈ پاکستانی نیو بزنس مین. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارا نیا تاجر پہلی دفعہ ایران جاتا ہے تو اس کو کیا مشکلات آتی ہیں. آج ہم اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات وہ اس کی بات کا بھی میں ساتھ ساتھ جواب دیتا ہوں. یہ جو سوال ہے کیا گیا، دوست مطمئن رکھیں، میں انشاءاللہ مکمل آپ کو ساری فیڈنگ کروں گا. تو پہلے چلے اس کا جواب دے دیتا ہوں میں. دیکھیں، یہ جو ایکسپو ہے یہ اسی وجہ سے ہے ارینج کی گئی ہے گورنمنٹ آف ایران نے کہ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروایا جائے، ان سے معاہدے کیے جائیں. جو انٹرنیشنل بزنس مین وہاں پہ آئے ہیں ان کو اپنی پروڈکٹ کو دکھایا جائے، ان سے ریٹ طے کیا جائے اور ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے سستی ان کو دی جائے اور معیاری چیز دی جائے. اور جس فیلڈ کے بھی وہ 200 سٹال کا مطلب ہے کہ اس کی کوریج بھی میں آپ کو انشاءاللہ، میں تو اس ایکسپو کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا بامر مجبوری، میری فیملی معاملات تھے تو اس وجہ سے میں نہیں جا سکا. لیکن اس کی ساری اپڈیٹس میرے پاس آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. میرے نمائندے شفیق بٹ صاحب اور ان کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ اس وقت تہران میں موجود ہیں. انہوں نے مسلسل 4-5 دن یہ ایکسپو کو اٹینڈ کیا، بزنس مینز کو ملا. اچھا، یہ ایرانی لوگ جو ہیں، یہ ایرانی بزنس مین آپ کو ایکسپو کو، انٹرنیشنل ایکسپو جس ملک میں بھی ہوتی ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اور پھر بھیجنے کا طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا شیڈو نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر تفصیل. یہ شیڈو نیٹ ورک کو سمجھیے، قانونی ہے اور زمینی راستے سے کام کرنے والے جو ہیں پاکستان، افغانستان، عراق، ترکی، آذربائیجان، ان کے ساتھ تو بڑی آسانیاں قانونی طور پہ کام کرنے کے. اور میری کنسلٹنسی میں دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا سب سے بڑی بات ہے کہ ریمیٹنس کیسے آتا ہے، میرے پاس اس کا جواب موجود ہے. اور یہ کنسلٹنسی کا کویسچن ہے اور اس کو ہم یہاں پہ میں شیئر نہیں کر سکتا، چاہے آپ غصہ کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ساری ڈسکس نہیں کی جا سکتی. اچھا، یہ بزنس مین، ایرانی بزنس مین اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور سستے داموں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پھر آپ ان سے وہاں پہ دیکھ کے مطمئن ہو کے معاہدہ کرنے کے بعد، ان سے ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد، تو آپ پھر وہاں سے مطمئن ہو کے جا رہے ہیں اور ایران آپ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی، میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو، ایران آپ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے وہ میری اس ڈاکومنٹری 2 قسطوں پہ ہے، اس کو دیکھیے کہ وہ شیڈو نیٹ ورک، واٹ از دی میننگ آف شیڈو نیٹ ورک. ایران شیڈو نیٹ ورک کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ گرو کر رہا ہے. قانونی تجارت ہے، یہ
गैर कानूनी नहीं है, कानूनी लेटर ऑफ क्रेडिट पे नहीं ना काम हो रहा, इट इज़ ट्रू, एलसी पे काम नहीं हो रहा, रेमिटेंस भी आ रही है और रेमिटेंस जा भी रही है, आपकी मसनूआत आपके मुल्क तक पहुंच रही है और आप अपनी प्रोडक्ट को ईरान तक पहुंचा रहे हैं, ये सहूलत मौजूद है। और ज़मीनी रास्ते वालों को ज़्यादा आसानी हो जाती है, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इराक, इनको ज़्यादा आसानी है। इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक मैं ज़िमनी सी बात ज़रूर करता चलूँ आपके साथ, देखें ईरान के साथ ट्रेड को मजाक ना समझें। ईरान के साथ जब आप ट्रेड करते हैं और किसी मुल्क के साथ भी आप ट्रेड करते हैं, तो क्या आप 2 लाख रुपए से करेंगे, 1 लाख रुपए से करेंगे? और मेरे मोहतरम, 1 लाख रुपए की तो दही भल्लों की रेड़ी नहीं लगती पाकिस्तान में। ये तो दूसरा मुल्क है जिनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, ये मजाक ना करें, तरीके से करें, कानूनी तिजारत करें, फेरेबाजी ना करें, अपनी कंपनी बनाएं और उसको चलाएं। अब मैं देखता हूँ कि सवालात जाहिद हुसैन साहब हैं जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी जाहिद साहब। मुदस्सर रज़ा साहब तो अक्सर बहुत पूछते रहते हैं, तो कोई ऐसा बात बताएं जी कि 1 मिलियन तक है जी, कम से कम 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस से तो बहुत अच्छे कारोबार शुरू हो जाते हैं। और ईरान के साथ आप कानूनी देखें, आप अपनी कंपनी को, जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि कंपनी को इस्टेब्लिश करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। मेरे इस वक्त ट्यूब में 2 कराची से अहबाब, एक हैदराबाद से और एक लाहौर से, और एक साहब जो है ना वो शफीक भट्ट साहब तो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, वो तेहरान चले गए हैं, उन्होंने एक्सपो भी अटेंड किए हैं, उनके दोनों बेटे उनके साथ हैं। मैसेज उनके बेशुमार मैसेज आ रहे हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली हैप्पी नो, बिजनेसमैनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियों का विज़िट कर रहे हैं। तेहरान से उनको दावत दी गई, तबरेज़ में इंडस्ट्रियल जोन में वो तबरेज़ भी गए, शिराज भी गए, इस्फहान भी जा रहे हैं, तो वो फैक्ट्रियों का विज़िट कर रहे हैं, जो उनकी फील्ड है उसके मुताबिक वो अपने सारा कुछ देख रहे हैं, फिर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और छोटे छोटे मसाइल मेरे साथ रोज़ाना उनकी गुफ्तगू होती है। आप ईरान को सिर्फ न्यू बिजनेसमैन जो है ना उसकी प्रॉब्लम मैं सिर्फ इस वक्त या आज के मौजू में मैं शेयर करूंगा कि देखें, सबसे बड़ा जो वो लैंग्वेज बैरियर है, ईरान की ज़बान चूँकि ईरान की ज़बान चूँकि फ़ारसी है, और फ़ारसी जो है वो आपको सीखनी चाहिए। देखें, अगर चाइना में आप तिजारत करते हैं चाइना के साथ, तो आपको चाइनीज़ ज़बान सीखनी पड़ेगी, ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो रशिया के साथ जो बिज़नेसमैन करते हैं, मेरा एक ताल्लुक़ वाला है, दोस्त है जो रशिया के साथ कारोबार कर रहा है, और वो रशियन ज़बान बड़ी अच्छी बोल रहा है। उसने कहा मैंने तजारत करने से पहले रशिया ज़बान मैंने सीखी। और अगर आप ईरान के साथ सीरियस हैं काम करने के लिए, तजारत करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो प्लीज़
فارسی زبان بھی آپ سیکھیں. انگلش تو ہے، اس میں تو کوئی انگلش تو ہے، لیکن فارسی زبان بھی سیکھیں. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا، جب آپ احباب ایران جاتے ہیں تو یہ اپرچونٹی جو اس وقت ایکسپو کی تھی، یہ تو خیر نکل گئی، اس کی تو ڈیٹ نکل گئی، اور یہ 2 تاریخ کو 2 مئی کو ختم بھی ہو گئی. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی. اس کے علاوہ آپ اتا کے بازرگانی میں جائیں، وہاں سے مکمل بزنس مین، ایرانی بزنس مینوں کی لسٹیں لیں، ان سے اپنے ٹریڈ کے مطابق. ان کی لائبریری میں ایک بک ملتی ہے جسے یلو بک کہتے ہیں. اس میں ایران کے تمام بزنس مین، ہر فیلڈ کے، وہ ایک ڈائریکٹری ہے. اس کو یلو بک کہتے ہیں، خطاب زرد. یہ آپ وہاں سے لیں اور منگوائیں. یہ اس کی قیمت شفیق بٹ صاحب نے خریدی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کوئی پاکستانی 10,000 روپے کی یہ بک ہے. اور اس میں جتنے ایرانی بزنس مین ہیں نا، ان کے ٹیلی فون نمبر، ان کی ای میل ایڈریسز، ان کی ویب سائٹ، ان کے پروڈکٹ کے بارے میں پوری تفصیل دی گئی. تو یہ خریدیں. اور پھر ایران کے بارے میں جاننے کی یہ نیو بزنس مین کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایران کے موسموں کے بارے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، گوگل پہ مل جاتی ہے. اور پھر ایران کا جو شمسی کیلنڈر ہے، اس کے بارے میں آپ کی آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ ایران فارسی میں اور وہاں پہ شمسی کیلنڈر چل رہا ہے. ان کے مہینے، ان کے دن، یہ آپ کو ترتیب وار پتہ ہونا چاہیے. یہ ان کے فرہنگ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. تو بزنس مین وہاں پہ. اچھا، پھر جب ایرانی تاجروں سے آپ ملیں تو چند چیزوں کا احتیاط رکھیں. دیکھیں، پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ پہلی دفعہ جب جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی پروڈکٹ اپنے ساتھ نہ لے کے جائے ماسوائے سیمپلز کے. جو پروڈکٹ ہے اس کے سیمپلز آپ لے کے جائیں، اور سیمپل کو انٹروڈیوس کروائیں، بائر تلاش کریں. میری کنسلٹنسی میں آتے ہیں تو پھر میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ اس کا بائر کہاں پہ آپ کو ملے گا، کیا پروڈکٹ آپ لے کے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے دوست چینلوں کو دیکھ کے نا، یوٹیوب کے اوپر مختلف جو چینلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں آپ کو کر جاتے ہیں کہ جس سے بعد میں بڑی تکلیفیں وہ اٹھاتے ہیں. اب ریسنٹلی ایک چینل کو دیکھ کے تو کراچی کے ایک دوست ہیں، وہ چلے گئے، اس نے 5,000 روپیہ بھی لیا کہ جی یہ میری فیس ہے 5,000 روپیہ میں. تو انہوں نے پھر اس کو 5,000 روپیہ بھی دے دیا، اور اس کے کہنے پہ یہ باربر کی کینچیاں لے کے چلے گئے. بیچاروں کے اچھے پہلے پیسے لگیں گے، 200-300 کینچیاں تھیں ان کے پاس. تو وہ لے کے بارڈر کراس کرایا، اس کے پیسے دیے، پھر آگے بسوں میں بیٹھ کے مشہد گئے.
اس کا کرایہ دیا، اس کے پیسے دیے، اور جان بیچاروں کی خوش، اور مشہد میں جا کے وہ اب ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اس بندے سے جو چینل کا مالک ہے، چینل چلا رہا ہے، جس کے کہنے پہ وہ ایران آئے، اور وہ ٹیلی فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہا، ٹیلی فون بند کر دیا اس نے، ان کو شاید بلاک کر دیا۔ یہ بیچارے وہاں پہ پریشان، ویزا ایکسٹینڈ انہوں نے کروایا، اس کے بھی پیسے لگے، تو پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے ان کی بات سنی تحمل سے، میں نے کہا یار دیکھیں، میرے کہنے پہ تو نہیں آپ آئے یہاں پہ ایران میں، آپ تو اس بندے کے کہنے پہ آئے ہیں، اور اس کو آپ نے پیسے دیے، فیس دی ہے۔ وہ یہ لوگ جو ہے نا، جب میں نے اپنی کنسلٹنسی کی فیس رکھی نا، تو انہوں نے بھی رکھ لی۔ میں جن جو میرے دوست احباب مجھ سے کنسلٹنسی لیتے ہیں، میں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، میں ان کو کسی مقام تک پہنچاتا ہوں، بزنس مین بناتا ہوں۔ تو اس طرح ہوا میں باتیں نہیں کہ میں اپنی اس کو بڑھانے کے لیے، سبسکرائبر بڑھانے کے لیے آپ دوستوں کو جناب سبز باغ دکھاؤں۔ میں نہیں سبز باغ دکھاتا، میں کہتا ہوں سمگلر نہ بنو، 2 لاکھ روپے سے 1 لاکھ روپے سے کاروبار نہیں ہوتا ایران کے ساتھ، اس کی پھر حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ اگر 2 لاکھ ہے تو میری مشاورت میں آئیں، مجھے فیس ادا کریں، پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں ہم کہ آپ کے 2 لاکھ کس طرح بچائے جا سکتے ہیں، آپ کی کمپنی اسٹیبلش کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ اس کو کیسے۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ صاحب جناب آئے، میں نے کہا جی میں اب آپ کی کیا مدد کروں۔ پھر بھی میں نے ایک صاحب کو کہا، تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے تو فیس دی ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صفاق لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے پیسے بھی ضائع کرواتے ہیں، آپ کو مشکلوں میں بھی ڈلوا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کا ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جو میرا پاکستانی نیو بزنس مین ہے، وہ جب ایران جاتا ہے تو ایران میں ایک، جیسے میں نے کہا فارسی زبان کے بارے میں نو ہو رکھیں، یہاں سے اب تو گوگل پہ بڑی آسان ہے، اب تو آپ کے پاس یہ ایپس موجود ہیں کہ ادھر سے آپ اردو بولتے ہیں، اردو سے فارسی ترجمہ ہو جاتا ہے، تو چلے اسی کو استعمال کر لیں شروعات میں، اور پھر جب ایران جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے الفاظ گرامیٹیکلی درست کرنے کے بعد آپ اس کو بولنا شروع کر جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ عبور حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بزنس مینوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کلاسیں اٹینڈ کریں۔ وہ خانہ فرنگ ایران لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، کوئٹے میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، تو خانہ فرنگ ایران بہترین پلیٹ فارم ہے پرشین سیکھنے کا۔ اس کے علاوہ گوگل کے اوپر، نیٹ کے اوپر بے شمار کلاسیں ہیں، فری بھی ہیں، آن پیمنٹ بھی ہیں، تو ان کو بھی سیکھیں، ان کو بھی اٹینڈ کریں، دیکھیں۔ تو ایک تو جو لینگویج بیریئر ہے نا، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ریگولر بزنس مین بننا ہے ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، تو پرشین لینگویج پہ عبور حاصل کریں۔ دوسرا، آپ ایرانی تاجروں کے ساتھ ملیں، ایران کے فرہنگ کو جانیں، ان کے شمسی کیلنڈر کے بارے میں انفارمیشن لیں، ان کے روز و شب کے بارے میں آپ جانیں۔ وہ گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے۔
تو ایران کو سمجھے تو صحیح نا پہلے، یہ فارس معاشرہ کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے. جب آپ ان کے مزاج کو سمجھ جائیں گے تو تجارت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ایران کو آپ کوئی چیز بھجواتے ہیں یا ایران سے کوئی چیز آپ منگواتے ہیں، پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ایران سے امپورٹ کرتے ہیں. جو اس وقت طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایران سے کوئی چیز منگوائی جو آپ کی فیلڈ کی ہے. مثال کے طور پہ میں کھجور جو ہے ایران کی، ایران کا ڈرائی فروٹ ہے، ایران کی ویجیٹیبلز ہیں، ایران میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ وہاں سے کھجور کو منگواتے ہیں پاکستان، تو ایرانی بزنس مین آپ کو پتہ کیا کہتا ہے معاہدے میں؟ 60% ایڈوانس پے کریں اور 40% آن دی ڈلیوری. جب ہم آپ کو کسٹم کلیئرنس کروا کے آپ کا کنٹینر بارڈر کے اوپر پہنچا کے آپ کے حوالے فائل کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے 40% ہمیں پیمنٹ دینی، یعنی 60 اور 40% پہ. وہ 60% آپ سے ایڈوانس لیتے ہیں. تو جب وہ 60% آپ سے ایڈوانس، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کی آپ نے ایک کنٹینر 2 کنٹینر کھجوروں کے منگوائے جس کی قیمت، میں مثال کے طور پہ آپ نے 1 کروڑ روپے ویلیو کی بنتی پاکستانی 1 کروڑ، تو 60 لاکھ آپ کو پہلے ادا کرنے پڑیں گے. اور جب آپ پاکستان سے ان کو چاول بھیجتے ہیں، تل بھیجتے ہیں، یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ انہیں بھیجتے ہیں، تو آپ بھی 60% ان سے ایڈوانس لینے کے مجاز ہیں، اور 40% آن دی ڈلیوری. بارڈر کے اوپر جب آپ کا کنٹینر کلیئر ہونے کے بعد ایران کی طرف موو کرتا ہے تو اس سے پہلے 40% آپ ان سے پیمنٹ لیتے ہیں. یہ اکثر نئے تاجروں کو، جو ہمارے پاکستانی نیو بزنس مین ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا اور وہ پھنس جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا کیسے ہے. دیکھیں، لیٹر آف کریڈٹ پہ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کی کمیونیکیشنز بحال ہوتی ہے. اس کا مثلا چائنا کے ساتھ ہمارے پاکستان کے بزنس مین بے شمار چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. چائنا سے کرتے ہیں، جاپان سے کرتے ہیں، روس سے کر رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں. تو وہ ان کا سٹائل اور ہے، ان کے سٹائل میں کتنے پرسنٹ ہے. لیکن ایران میں 60 اور 40% پہ بات ہوتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں اپنے نئے تاجر. دوسرا، ایک اور پاکستانی بزنس مینوں کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جب آپ ایران چلے جاتے ہیں تو سیمپل لے کے جاتے ہیں. جیسے یہ جین کی پینٹیں ملبوسات پاکستان سے جاتی ہیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں جن کی فیصل آباد میں یہ جین پروڈکٹ کی فیکٹری ہے، تو بڑی ہائی کوالٹی کی وہ مصنوعات تیار کر رہے ہیں. تو یہ جب آپ وہاں پہ لے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے. تو پرائس پہ آپ نے آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے پرائس فوری طور پہ نہیں دینی، اور پرائس یہ اس کی فیزیبلٹی آپ نے تیار کرنی ہے، پاکستان سے ہی تیار کر کہ اس کا
خرچہ کتنا ہے اس شہر تک. اگر وہ تہران کی پارٹی ہے تو تہران میں، اگر اصفہان کی پارٹی ہے تو اصفہان تک کا آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے، بارڈر تک کا کتنا خرچہ آتا ہے. تو جہاں سے آپ نے چیز اٹھانی ہے اس کے خرچہ، پھر کسٹم ڈیوٹی کتنی اس کے اوپر لگتی ہے، کسٹم، پھر کچھ ایسی مسلینیس ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ، پھر ٹرانسپورٹیشن لاجسٹک کے کتنے خرچ، یہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر پر پیس پہ یا پر کے جی پہ آپ کا ریٹ نکلتا ہے. اور ریٹ نکلنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ کا منافع کتنا ہے، یعنی ایران میں کہتے ہیں کہ سود کتنا ہے. یہ جو منافع آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے، پھر پرائس آپ نے نکالنی. یہ میں نئے دوستوں کو بتا رہا ہوں. جو پرانے دوست ہیں وہ تو سورج کو ہم کیا بتا سکتے ہیں، وہ تو خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کرنا جانتے ہیں اور جو آلریڈی کر رہے ہیں ہمارے دوست. تو ان کا تو تجربہ ہے. میں یہ صرف باتیں اپنے نئے دوستوں کے لیے کر رہا ہوں، جو نئے تاجر ایران کے ساتھ کر رہا ہوں. تو دوستان محترم، یہ میری گفتگو تھی. اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ دوست احباب جو اس وقت شامل ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں کہ کون کون سے ہمارے ساتھ شامل. ایک تو ہمارے ساتھ عاطف بھائی شامل ہیں، اور دوسرا مدثر رضا صاحب ہیں، اور تیسرا زاہد حسین صاحب ہیں. یہ 4 دوست جو ہیں نا ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ان کے میسج آئے ہیں. جی آج میں پچھلی دفعہ تو میں نے وقفے کے بغیر آپ سے تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 یا 15 منٹ آپ سے گفتگو کی تھی. آج شاید میں نہ کر پاؤں. لیکن میں خاموش رہوں گا تو پھر بات نہیں بنے گی. میں دوستوں کو کہوں گا کہ آپ آئیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کے سوالات آتے ہیں. اب یہ مدثر سر کوئی اچھا سا سمال بزنس بتائیں جو 1 ملین. دیکھیں میں نے کیا بتانا ہے مدثر رضا صاحب، میں نے تو نہیں نا بتانا. یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس ٹریڈ پہ کام کر رہے ہیں یا کس پہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو بے شمار آئٹمیں موجود ہیں، تو میں کس کی آپ کو بتاؤں. آپ کی فیلڈ نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ فریش ویجیٹیبل منگوا لیں، آپ کہتے ہیں مجھے اس میں ایکسپیرینس نہیں، تو بات تو نہ بنی. یہ آپ نے چوائس کرنا ہے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے، اور پھر ہم مشاورت کرتے ہیں. اب اس وقت ہمارے ساتھ 5 دوستوں نے حصہ ڈالا ہے.
اور 2 نے لائک کیا ہے. تو جلدی کریں، 2 احباب اس میں شامل ہے. 40 منٹ ہو گئے ہیں اس وقت. تو آج میں پھر جلدی بند کر دوں گا، اس وجہ سے کہ آپ دوستوں کا پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی جی چلے ٹھیک ہو گیا جی. تو بہت شکریہ دوستان محترم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. اور جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں میں حاضر ہوں. کوئی سوال ہے تو اس کے اوپر میں آپ کے لیے، آپ کو، آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں. ابھی میں نے 50 منٹ میں پھر میں اس کو بند کر دوں گا اپنی اس لائیو اسٹریم کو. تو 42 منٹس ہو گئے ہیں، صرف 5 اور 8 منٹ رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ 50 منٹ پہ ہم اس کو کلوز کر دیں گے. اور اس سے پہلے کوئی دوست ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم جی. جو دوست نئے آئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، پی ایف جی نیوز کو. دوستان محترم بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اب پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. خدا حافظ.